बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले लब्बैक के मामले पर बात करते हैं। रात 12 बजे के करीब इमरान खान साहब का मैसेज आया, उस मैसेज पर इसके बाद बात करेंगे। साद रिजवी का मामला, उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई का मामला, उनकी जमात के लोगों की शिकायत, उसके अलावा रियासत की जानिब से कार्रवाइयाँ के जिनमें बाकायदा तौर पर लब्बैक के लोगों को अब एहतजाज से और अगर कोई हिकमत अमली वो अपने लिए अपनाना चाहते हैं उससे रोका जा रहा है। क्या सूरत हाल है, उनका इल्ज़ाम क्या है, इसकी भी बात करेंगे। और पाक अफगान बॉर्डर पर क्या सूरत हाल पेश आई, इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि शाहज़ेब खानज़ादा शो में जो डीआईजी साहब मौजूद थे, वहाँ उन्होंने फैसल कामरान साहब ने बात करते हुए कहा कि साद रिजवी फरार हो गया। साद रिजवी मुंह पर कपड़ा डालकर फरार हुआ। वो वीडियो आई है, वो वीडियो आप सबने देखी है। तो जो वीडियो आई, वो वीडियो क्या थी, उस वीडियो में साद रिजवी है या नहीं, एक तो ये क्लियर नहीं हो रहा। दूसरा, वो वीडियो किस मकाम की है ये क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन सबसे अहम बात जो बहुत बुनियादी थी और डीआईजी साहब को देखना चाहिए था कि वो बता क्या रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पर बता रहे हैं, नेशनल टेलीविजन चैनल पे आके जो वो बात कर रहे हैं, वो वीडियो उस वक्त की है जब सूरज निकला हुआ है, रोशनी है, दिन की रोशनी है, ठीक ठाक उजाला है। और उस वक्त आप कह रहे हैं कि साद रिजवी वहां से अपने लोगों के साथ कंटेनर के पीछे से फरार हो गया। वो एक पुरानी वीडियो है, वो वीडियो इस मौके की नहीं है, क्योंकि यहां जो कुछ हुआ वो दिन का उजाला फैलने से पहले हो गया, सूरज निकलने से पहले हो गया। पूरे पाकिस्तान ने देखा कि वो किस वक्त के मनाजिर थे। और डीआईजी साहब जो साद रिजवी के फरार का मौका बता रहे हैं, वो मौका वो नहीं था। उन्होंने फिर बात की और वो जो पुलिस का मौक़िफ़ हमारे सामने कल आया था कि ट्रेस कर लिया है, कहाँ हैं, कहाँ हो सकते हैं, कहाँ कहाँ गए, ये भी ट्रेस कर लिया है, किन लोगों के पास रहे और जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। और एक बार फिर कहा कि अगर जख्मी हैं, तो मैंने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि ये जो मौक़िफ़ है, अगर जख्मी हैं तो रियासत इलाज करवाएगी। ये बहुत खौफनाक सिचुएशन है। अनस रिजवी, साद रिजवी और अनस रिजवी की कोई बात नहीं की जा रही, ये भी अपने आप में बहुत संजीदा बात है। अनस रिजवी, साद रिजवी जख्मी हैं, ये बात बार बार जो बताई जा रही कि अगर जख्मी हैं, मुमकिन तौर पर जख्मी हैं, रियासत इलाज करवा देगी। लोगों में ये शक पैदा हो रहा है कि जख्मी हालत में किसी इदारे ने शायद अपने पास रखा हुआ है। और लब्बैक वाले भी इस बारे में खुल के बात नहीं कर रहे, लेकिन इस शक का इजहार कर रहे हैं कि मुमकिन तौर पर यह सिचुएशन है और साद रिजवी साहब जो हैं वो इस वक्त किसी इदारे के पास हैं। और उनके साथ जो हो रहा है वो हमारे सामने इस तरह से आ रहा है कि पुलिस वाले बार बार ये बता रहे हैं कि अगर जख्मी हैं तो बता दें, इलाज करवा लेंगे। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो क्या ये बताया जाएगा कि जख्मी थे, छुपे हुए थे, बाहर नहीं आए? ये तो साद रिजवी के हवाले से, अनस रिजवी के हवाले से खदशात का इजहार किया गया कि जख्मी हैं लब्बैक वालों की जानिब से भी। लेकिन उसके बाद लब्बैक की क़यादत ने खामोशी इख्तियार कर ली और वो चुप हो गए हैं। ये जो चुप हो जाना है लब्बैक की क़यादत का, उनके बाकी कायदीन का, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब है, सवाल उठाता है। लेकिन चुप करवाने के लिए हमने पहले भी देखा है, वो 25 मई हो, वो उसके बाद अक्टूबर का पहला हफ्ता हो पिछले साल का, 26 नवंबर हो, हर बार हमने देखा है कि चुप कैसे करवाया जाता है। तो ये हमारे सामने है सिचुएशन। अब आप देखिए इस्लामाबाद से क्या खबर आ रही है। इस्लामाबाद का इलाका है बाराकहू, वहां नई आबादी में पुलिस और रेंजर्स ने छापा मारा और मुरीद के ऑपरेशन में जो शहरी जान से गया, उसके घर टीएलपी के कारकुनान का इज्तिमा था। पुलिस और रेंजर्स ने घर पर छापा मारकर उस इज्तिमा को मुंतशिर कर दिया। लवाहिकीन ये कहते हैं कि मरने वाले शहरी की मैयत हमारे हवाले नहीं की जा रही और अहलियान इलाका ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मैयत लेने की हिकमत अमली बनाने के लिए जमा हुए थे। पुलिस ने कहा है कि इस्लामाबाद में किसी इज्तिमा की
ضرورت نہیں ہے. یہ بہت سیریس چیز ہے، اور جس طرح سے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں چپ کروایا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ڈرا کر دھمکا کر. انیس ستی 26 نومبر کے بعد جب اس کے بھائی کو، اس کے کزن کو، جب وہ مقدمہ درج کروانا چاہتے تھے تب گرفتار کیا گیا، غائب کیا گیا، عدالت آنے سے روکا گیا. یہی باقیوں کے ساتھ ہوا. وہ پیشین میں جو نوجوان ولی تھا اس کے ساتھ جو ہوا، اس کے خاندان کے ساتھ ہوا، وہ ہمارے سامنے ہے. مسجد میں جا کر ڈرایا دھمکایا گیا تھا. تو یہ سچویشن کہ یہاں اب میت کے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور وہ نہیں مل رہی، تو اس بات کا بھی جواب دے پولیس. میڈیا سوالات کر رہا ہے بہت تھوڑی مقدار میں. یہ تمام کوریج کیوں نہیں ہوئی، کس نے نہیں کرنے دی، ان سوالوں کا جواب کبھی سامنے آئے گا. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اب ایک چیز ہے جو واقعتاً غلط ہے، اس کا سدجواب ہونا چاہیے. یہ کیا جا رہا ہے اس وقت مختلف اداروں کی جانب سے کہ سوشل میڈیا پر کچھ افراد ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ جیسے انس رضوی شہید ہو گئے، سعد رضوی شہید ہو گئے، اتنی گولیاں مار دی گئیں، اس کے پاس ہیں، لاش نہیں دی جا رہی. یہ فیک نیوز تھی، کیونکہ جب تک کچھ بھی کنفرم نہیں ہے تب تک سوال اٹھانا تو ایک بات، مگر ہو گئے، شہید ہو گئے، انس رضوی شہید ہو گئے، سعد رضوی شہید ہو گئے، یا یہ جو نمبر تھا 280 کا، 180 کا، 300 کا، یہ نمبر دے دینا. جس طرح 26 نومبر کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لطیف کھوسا صاحب نے نمبر دیا اور کچھ دیگر لوگوں نے نمبر دیا، ایون زلمے خلیل زاد صاحب نے نمبر دیا کہ 400 مار دیے، 300 مار دیے، 478 مار دیے. یہ غلط تھا. تو اس سے آپ کے اپنے کاز کو نقصان پہنچتا ہے. لبیک والے ظاہر ہے کہ اپنے لوگوں سے بات کر کے ٹھیک نمبر تو دے سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا، انہوں نے ٹھیک نمبر دیا، پھر اس کے بعد اس ٹھیک نمبر کو انہوں نے صحیح ویب سائٹ پر جاری کیا، اس کے ڈاکیومنٹس جاری کیے، اور جاری کرنے کے بعد انہوں نے اسے انٹرنیٹ پہ رکھ دیا، گوگل ڈرائیو پہ، کہ اب سب دیکھ سکتے ہیں. جائیں اس کو دیکھیں، شناختی کارڈ نمبر، لوگوں کے نام، ان کا علاقہ، کہاں رہتے تھے، تمام چیزیں پاکستان تحریک انصاف نے جاری کر دی. لبیک والے ایک لسٹ جاری کریں، اور وہ لسٹ جب جاری ہو تو پھر ہمارے سامنے سچویشن آئے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جب بات ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم 9 مئی کے حوالے سے تو لسٹ بھی پوری نہیں جاری کر سکے، کیونکہ ہمیں ہمارے اپنے ورکرز کے لواحقین نے کہا کہ یہ نہ کیجیے گا، مصیبت ہو رہی ہے، اور ہم اپنے لوگوں کے لیے آواز نہیں اٹھا سکے. اب دیکھیے جو فیک نیوز کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ نمبر ایگزیجریٹڈ ہے، یا انس رضوی کی، سعد رضوی کی شہادت کی خبریں آ رہی ہیں. اس سلسلے میں کیا ہوا کہ اب تک جو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، مختلف شہروں سے رات گئے 39 افراد گرفتار کیے گئے ہیں، اور یہ پولیس کہتی ہے انتشار پھیلا رہے تھے غلط خبروں کے ذریعے. اور کارروائیاں کی گئی ہیں لاہور میں، قصور میں، کاموکی میں، گجرانوالہ میں، شیخوپورہ میں، اور 87 افراد مزید ایسے ہیں جن کے واٹس ایپ اور فیس بک اکاؤنٹس کو ٹریس کر لیا گیا ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ 200 سے زائد افراد کی فہرست مرتب کی جا چکی ہے. گرفتاریوں کا عمل مکمل کریں گے اور قانونی کارروائی کی جائے گی. تو پہلے بھی عرض کیا، انصاف مانگیے، انصاف مانگنے کی لڑائی کیجئے، مظاہرہ کیجئے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیے، آپ کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے. مگر آپ اپنے ڈیموکریٹک رائٹ کو، اپنے کاز کو ڈیمیج کر لیتے ہیں جب آپ غلط معلومات پھیلانے کی وجہ بنتے ہیں. یہاں میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھوں، عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد ٹویٹ آیا موجودہ سچویشن پر، لبیک کے حالات پر، یہ رات 12 بجے کے قریب آیا. اس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں خیبر پختونخوا حکومت میں تبدیلی کا عمل احسن طریقے سے مکمل ہونے پر اپنے تمام ارکان اسمبلی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. خیبر پختونخوا کے اراکین نے جس طرح نظریے پر ڈٹ کر بنا کسی اگر مگر کے میرے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیے ہیں وہ قابل ستائش ہے. میں علی امین گنڈاپور کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے بغیر کسی تردید کے ایک نہیں 3 مرتبہ استعفیٰ دیا. پہلی مرتبہ وہ ٹائپ کیا استعفیٰ جس پہ سگنیچر تھے، دوسری مرتبہ ہینڈ ریٹن استعفیٰ، تیسری مرتبہ جب گورنر نے کہا سگنیچرز میں فرق ہے انہوں نے کہا استعفیٰ دے دیا. تو 3 مرتبہ. پھر آگے عمران خان صاحب کہتے ہیں
یہ ہموار ٹرانزیشن اس بات کا ثبوت ہے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے نظریے کا بول بالا ہے، بندہ نہیں ٹوٹا کوئی بھی۔ سہیل آفریدی کو خصوصی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ میرا اوپننگ بیٹسمین ہے، لہٰذا اسے کھل کر کھیلنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس سے منسلک لوگوں کو صرف اس لیے غدار کہہ دینا کہ وہ کسی پالیسی سے متفق نہیں انتہائی خطرناک عمل ہے۔ اس بنیاد پر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے اور ریاست مخالفت کا لیبل لگانے والوں کی دکان بند ہونی چاہیے۔ بطور سیاستدان کسی بھی ایسی پالیسی پر تنقید کرنا میرا حق ہے جو عوام کے مفاد، ملک کی سالمیت اور جمہوریت کے خلاف ہو۔ ایسی ہر پالیسی کی مخالفت کی اور کرتا رہوں گا جو ملکی مفاد کے خلاف ہو۔ خیبر پختونخوا میں عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے اور ہم ڈی جی ایس پی آر کو نہیں، خیبر پختونخوا کے عوام کو جواب دہ ہیں، اس لیے ہم پاکستان اور صوبے کے عوام کے مفاد کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے۔ پھر آگے عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا میری فوج سے کوئی دشمنی نہیں، فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، عوام بھی میری ہے۔ میرے اپنے خاندان کے کئی لوگ فوج سے تعلق رکھتے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں ہمارے زمان پارک کے 8 میں سے 7 گھروں سے میرے خاندان کے لوگ فوج میں تھے اور ملک کا دفاع کر رہے تھے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب دہشت گردی کی جنگ میں فوج کے سپاہیوں کا خون بہتا ہے، مگر اس کے باوجود بدامنی قائم رہتی ہے اور دونوں طرف ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں۔ یہ خیبر پختونخوا کی صورتحال کے کانٹیکسٹ میں عمران خان صاحب کا صاف طور پر بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں صرف ملٹری آپریشنز دہشت گردی کا حل نہیں۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ جملہ ہے۔ یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ عمران خان صاحب نے ملٹری آپریشنز کو مکمل طور پر رد کر دیا، اور میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ کچھ ہمیں تبدیلی نظر آئی ہے۔ عمران خان صاحب کا جملہ صرف ملٹری آپریشنز دہشت گردی کا حل نہیں، ہمارا اصولی موقف ہے کہ خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشنز قابل قبول نہیں، کیونکہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج کے نام پر معصوم لوگ شہید ہوتے ہیں۔ اگر کولیٹرل ڈیمیج کے نام پر شہری شہید نہ ہو، بچے، عورتیں، عام لوگ شہید نہ ہوں، تو پھر عمران خان صاحب کی جماعت اس کو قبول کر سکتی ہے۔ میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر یہ چیزیں کی جاتی ہیں تو پھر وی نیڈ فوڈ، ہمارے اپنے سپاہی ہیں، وہاں جا کر ٹارگیٹڈ کارروائی کیجئے، وہاں جا کر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں اس گھر کو اڑائیے گی جس میں دہشت گرد موجود ہیں، لیکن دور سے کی گئی بمباری میں پھر کولیٹرل ڈیمیج بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کہتے کہ دہشت گردی ختم کرنے کی کوشش میں ہیں، مگر یہ ناصور ختم نہیں ہو رہا۔ ہر سال بہت سا قیمتی خون بہہ رہا ہے، کبھی فوج اور پولیس فورسز کے اہلکاروں کی شہادتیں ہوتی ہیں تو کبھی معصوم شہری دہشت گردی کے واقعات میں جان کی بازی ہارتے ہیں۔ ہمیشہ کہا ہے کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے بند کمروں کے فیصلوں کی بجائے ایک مؤثر سیاسی بصیرت پر مبنی جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ سیاسی نمائندوں اور خیبر پختونخوا حکومت کی موجودگی اور مشاورت کے بغیر بنائی گئی کوئی بھی پالیسی قابل قبول نہیں۔ دہشت گردی کے خلاف پالیسی بناتے ہوئے تمام سٹیک ہولڈرز سے بات چیت کی جائے، وہ مقامی قبائل ہوں یا خیبر پختونخوا حکومت، وفاقی حکومت یا افغان حکومت۔ افغانستان کے ساتھ بات چیت کے بغیر دہشت گردی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ یہی بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کی ہے، بالکل یہی بات کل رات انہوں نے بھی کی ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں خیبر پختونخوا کی نئی حکومت کو ایک مرتبہ پھر ہدایت کرتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف تمام فریقین کے ساتھ بات کر کے مؤثر اور جامع حکمت عملی بنائیں تاکہ صوبے میں مؤثر اور دیر پا امن قائم ہو، نتیجتاً معیشت بحال ہو۔ پھر عمران خان صاحب نے لبیک کی بات کی اور کہا ہر معاشرے میں عوام کو احتجاج کا حق حاصل ہوتا ہے، نہتے لوگوں پر تشدد کرنا اور سیدھی گولیاں چلانا کسی طور قابل قبول نہیں ہے۔ تحریک لبیک کے ساتھ جو ظلم ہوا، تحریک انصاف 3 سال سے یہی ظلم برداشت کر رہی ہے۔ 26 نومبر کو ڈی چوک میں بھی ایسے ہی خون کی ہولی کھیلی گئی جب ہمارے نہتے کارکنان پر اسنائپر سے گولیاں چلوائی گئیں۔ میں مرید کے سانحے میں بہیمانہ تشدد اور نہتے عوام کو گولیاں مارنے کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب پہ تنقید بہت ہو رہی ہے کہ آپ کی اپنی جماعت، آپ کی اپنی حکومت لبیک والوں پر تشدد کر رہی تھی، تب ٹھیک تھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف والے یہ جواب دیتے ہیں کہ بھٹا چوک پر وہ ایک دکان کے باہر تھڑے کے پیچھے پولیس والے چھپے ہوئے تھے اور ان کو لاٹھیاں ماری جا رہی تھی، وہاں پر شہادتیں ہوئی تھیں پولیس والوں کی بھی۔ تو اس طرح کا رویہ اختیار کر لیا گیا تھا کہ اس کے بعد کارروائی کی گئی تھی، لیکن ہم نے پہلے موقع دیا تھا اور لبیک والوں نے جب حد پار کر لی تھی تب کارروائی کی گئی تھی۔ یہاں میں نے آپ سے بار بار کہا
بدھ کے روز جمعے کے روز آپ کا لانگ مارچ چلنا ہے, بدھ کے روز اس کارروائی کی, اس آپریشن کی کیا ضرورت تھی؟ اور جتنے تھوڑے ورکرز بھی نہیں, لبیک کے لوگ جامع مسجد رحمت اللہ عالمین میں اس وقت نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے, وہاں کارروائی کرنا سمجھ سے باہر ہے کہ اس وقت کیوں کی گئی. گھروں سے بھی لوگوں کو اٹھایا گیا تو اس کا جواز نہیں تھا, لیکن کی گئی. تو اب کی بار تو لبیک والوں کے ساتھ جمعرات کو وہ بتا رہے تھے شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو یہ جو کیا گیا اس میں یہ بہت غلط ہے. آخری چیز, افغان بارڈر کی صورتحال ہمارے سامنے کیا آیا کہ کرم میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی بلا اشتعال فائرنگ, پاک فوج کا جواب, 6 ٹینک پوزیشنز ان کے عملے سمیت تباہ کر دی گئی ہیں. اور وہ لوگ پھر سفید جھنڈا لہرا کر امن کا پیغام دے کر کہ نہیں لڑنا چاہتے ہم, چھوڑ دو, بخش دو, یہ پیغام دے کر وہ اپنی چیک پوسٹ چھوڑ کر چلے گئے. یہ ہمیں پتا چل رہا ہے. یہ سچویشن خدا نخواستہ ایک ایسکلیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور 2 اس سچویشن کو اللہ نہ کرے, میرے منہ میں خاک, ہم اپنے شہروں میں نہ دیکھیں بارڈر کے علاوہ. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.